अस्सलाम वालेकुम टू ऑल प्यारे व्यूवर्स एंड लिसनर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, लाइफ भी सबकी अच्छी जा रही होगी। कल वाले एपिसोड को पढ़ के जितना डिप्रेशन आप सबको हुआ है ना, आज वाली एपिसोड पढ़ के उतनी ही खुशी आप सबको होने वाली है। ट्रस्ट मी, इतनी ज़्यादा मैं ख़ुद खुशी से पागल हो गई थी। वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे अचानक ये चीज़ मैं कर दूंगी, बट हो चुकी है। तो रीड करके जो खुशी हो ना, आज खुशी से कमेंट भर देने हैं, ठीक है? कोई सब्सक्राइबर्स का टारगेट नहीं है, लाइक्स का नहीं है। जितनी खुशी आपको होगी ना, उतने लाइक्स आपने करने हैं, उतने कमेंट्स आपने करने हैं और उतने ही सब्सक्राइब्स आपने करने हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज वाली एपिसोड, जिसका एक भी सीन ऐसा नहीं है जिसको पढ़ के आपको खुशी ना मिले, ठीक है? थ्रिल सीन है और इमोशंस वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर बुरहान जिस जगह खड़े थे वो ज़मीन दूर तक सुर्ख होती चली गई थी। तकलीफ़ सी तकलीफ़ थी। वो डॉक्टर थे, जानते थे कि कैसे इस खून को बहने से रोक सकते हैं, लेकिन आज जो गोली उनको लगी थी उससे बहने वाले खून को वो खुद भी नहीं रोक सकते थे। वो तकलीफ़ से दोहरे होते, सुर्ख मुतवर्रम आँखों से उनको देखने लगे, जो आज भी ज़र्दशम को बालों से घसीट कर ले जा रहे थे। वहाँ वो सिर्फ 4 नहीं थे, उनके पीछे 2 गाड़ियाँ और भी थीं। वो लोग फुल प्लानिंग के साथ आए थे और आकर बड़ी सफाई से अपना काम कर गए थे। ज़रदश उन्हें लगा उनकी सांसें निकल रही थी। वो सुर्ख लरजते हुए हाथ से उसको रोकने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो लोग पीछे पलट कर ही नहीं देख रहे थे। ज़रदशम इस वक्त सिर्फ एक ज़िंदा लाश थी। दर्द महसूस कर भी लेती तो चीख नहीं सकती थी, रो नहीं सकती थी। आज उसे ऐसे बेबस देख डॉक्टर बुरहान का दिल फटने के करीब था। वो मासूम जान अपनी सख्त से ज़्यादा बर्दाश्त कर रही थी। नहीं, छोड़ो छोड़ो उन्हें। वो इस जानलेवा तकलीफ़ से मर रहे थे, लेकिन फिर भी सिर्फ उसे देख रहे थे, उसे पुकार रहे थे। लेकिन आज कोई उनकी पुकार सुनने वाला नहीं था। इस वक्त वो पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। वो लोग ले जा चुके थे ज़रदशम को गाड़ी में एक फजूल सामान की तरह फेंक कर। उनके जाते डॉक्टर बुरहान का दिल चाहा चीखें अपनी बेबसी पर। आज वो हार गए थे उस लड़की को जिसके लिए वो पुरअज़म थे कि उसे ठीक कर लेंगे। आज उनकी वजह से, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से वो उन दरिंदों के हाथ लग चुकी थी, जो इस बार शायद उस मासूम को ज़िंदा भी न छोड़ें। वो ज़मीन पर पड़े पड़े पूरी क़ुव्वत से धाड़े। इस वक्त जिस्म पर आने वाला ज़रा सा ज़ोर भी उन्हें दर्द की इंतहा पर पहुंचा रहा था। खून हद से ज़्यादा बह जाने के बाइस
ان کو ہر چیز دھندلاتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرے شوہر گینگسٹر ہیں۔ کومل کے یہ الفاظ ان کی سماعتوں میں باز گشت کرنے لگے تھے۔ انہوں نے آنکھیں زور سے میچ کر کھولتے اپنا کانپتا ہوا ہاتھ دھیرے سے نیچے کرتے کروٹ لی اور رخ سیدھا آسمان کی جانب کر لیا۔ موبائل ان کی پینٹ کی جیب میں ہی تھا۔ انہوں نے ہمت کرتے دھیرے دھیرے موبائل نکالا، لیکن اس کی اسکرین پر کچھ بھی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ موبائل بھی سرخ ہونے لگا تھا۔ انہوں نے خود کو ہوش میں لانے کی کوشش کی اور ہمت کرتے خون سپلائی کرنے والی رگ دبائی، جسے خون بہنے میں خاصی کمی آ گئی تھی۔ سر اب بھی چکرا رہا تھا۔ انہوں نے ادھ کھلی آنکھوں سے اسکرین پر کومل کا نمبر ڈائل کیا اور اسے کال کر دی۔ وہ شاید موبائل کے قریب ہی تھی، تبھی فوراً سے کال پک کر گئی۔ جی ڈاکٹر برہان، اس کی مصروف آواز سنتے ڈاکٹر برہان نے ضبط سے آنکھیں میچ کر کھولی۔ اپنی بے بسی پر انہیں رونا آیا تھا۔ ڈاکٹر برہان، ہیلو۔ ان کو کچھ نہ بولتے محسوس کر کومل کی ساری توجہ ان کی جانب ہو گئی۔ ہیلو کومل۔ ان کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، جیسے یک برفیلی رات میں پورا وجود کپکپاہٹ کا شکار ہو۔ ان کی سانسیں تک اکھڑ رہی تھیں۔ وہ لوگ زرتشت کو لے گئے۔ بیچ میں رک کر انہوں نے پورے وجود میں اٹھنے والی درد کی لہر پر قابو پانے کی کوشش کی۔ کیا؟ کومل کرنٹ کھا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے لگا جیسے سننے میں کوئی غلطی ہوئی ہے۔ ایسا ہو سکتا تھا اگر ڈاکٹر برہان کی درد میں ڈوبی آواز اسے اس بات کا یقین نہ دلاتی۔ آپ کہاں ہیں؟ پلیز مجھے بتائیں، آپ ٹھیک ہیں نا؟ وہ بے چین سی فکر مند ہوتی پوچھنے لگی۔ اپنے شوہر کو بلائیں۔ یہ آخری الفاظ تھے جو ان کے منہ سے نکل سکے تھے۔ آگے ان کی ہمت جواب دینے لگی تھی۔ فون پر گرفت ڈھیلی پڑ گئی، جسم بھی جیسے ساتھ چھوڑنے لگا ہو۔ سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ آپ کہاں ہیں ڈاکٹر برہان؟ ڈاکٹر! وہ انہیں پکارتی رہی، لیکن ان کی جانب سے صرف تیز ہواؤں کا شور آ رہا تھا۔ وہ خود خاموش ہو چکے تھے۔ ان کی خاموشی آج جان لیوا تھی۔ کومل نے لاکھ کوشش کی کہ وہ انہیں اپنی لوکیشن بتا سکے، لیکن وہ نہیں بتا سکے۔ وہاں اب خاموشی چھا گئی تھی۔ کومل نے ان کی کال بند کرتے پامیر کو کال کی، جو آج ایک سائٹ پر
کنسٹرکشن کا کام دیکھنے آیا ہوا تھا۔ بلیک پینٹ پر ڈارک گرے رنگ کی بٹنوں والی شرٹ پہنے، آنکھوں پر گلاسز لگائے، وہ مینیجر کو آگے کیا جانے والا کام بتا رہا تھا کہ اب اسے آگے کیا کروانا ہے۔ یہ ایک ہوٹل بنایا جا رہا تھا جہاں صرف بزنس کے حوالے سے میٹنگز ہونی تھی۔ اس ہوٹل کی لوکیشن ایک بیچ سائڈ پر تھی جہاں کا ویو اتنا حسین تھا کہ دیکھتے ہی انسانی آنکھ اور دل پرسکون ہو جائے۔ آگے جا کر ان کی کمپنی ایک بہت بڑا کانٹریکٹ سائن کرنے والی تھی جس میں سب سے اہم رول اس ہوٹل کا ادا ہونے والا تھا، اور یہی بات بہت سے لوگوں کو چبھنے لگی تھی۔ پاشا برادرز کی کامیابی کا گراف ایک جانب سے جتنی تیزی سے اوپر جا رہا تھا، دوسری جانب سے اتنی ہی تیزی سے ان کے دشمن بھی بڑھتے جا رہے تھے۔ مڈل کلاس لوگوں کو جن اونچی عمارتوں کو دیکھ انہیں پانے کی خواہش ہوتی ہے، ان کے پیچھے کا اگر بھیانک روپ دیکھ لیا جائے تو ایسی خواہش انسان خواب میں بھی نہ کرے۔ سر، آپ یہ دیکھیں۔ اگر ہم مینیجر اسے نقشہ دکھاتے ہوئے کچھ بتانے لگا تھا جب پامیر کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے موبائل نکال کر اسکرین پر جگمگاتا ہوا نام دیکھا۔ اور مینیجر کو خاموش ہونے کا اشارہ کرتے کال اٹھا لی۔ جی بیگم، فرمائیں۔ اس کی اس وقت کال دیکھ پامیر کو جیسے ساری تھکاوٹ ختم ہوتی محسوس ہونے لگی۔ آگے سے جو کومل نے اسے بتایا، اسے سن کر اس کی ساری مسکراہٹ اور شوخ پن ختم ہوتا، چہرے پر سنجیدگی نے اپنی جگہ بنا لی۔ پلیز ہیلپ کرو میر۔ اس کی آواز میں نمی تھی۔ وہ ازحد پریشان، ایسے جیسے اب رو دے گی۔ ڈونٹ وری، وہ لڑکی کہیں نہیں جائے گی۔ اس کے لہجے میں اعتماد تھا۔ یہی اعتماد کومل کو کس حد تک پرسکون کر گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر یہ بھائی کچھ کہہ دیں تو دنیا یہاں کی وہاں ہو سکتی تھی، لیکن وہ کام اسی وقت ہو جانا تھا۔ تم یہ کام دیکھ لو، غلطی کی گنجائش نہیں ہے، ورنہ ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ مینیجر کو سخت لہجے میں وارن کرتے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا۔ درمیان میں اس نے کسی کو کال کی تھی جسے فوراً سے اٹھا لیا گیا تھا۔ بچوں کو نئے کھلونے مل گئے تھے جس میں لگے وہ کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ عبدالباری بھی آج تو خوب موج مستی کر رہا تھا۔ جمل کالج میں تھے اور کومل ہاسپٹل۔ بچوں کے پاس اس وقت صرف مشی تھی جو ان کے لیے فروٹی کیک ابھی بنا کر ہٹی تھی۔ یہ واحد ایسی چیز تھی
جو تینوں بڑے شوق سے کھاتے تھے۔ یا اللہ میرا سر! وہ تیسری بار صوفے پر دھم سے گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی اور سر پکڑے خود کو خود سنبھالنے لگی تھی۔ اتنے دن ہو چکے تھے، اس کی طبیعت بوجھل ہی رہنے لگی تھی۔ اسے لگا کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ہے، لیکن تب بھی کیا کرتی جب کچھ کھانے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ماں! وہ سر جھکائے بیٹھی تھی جب زامل کے چیخنے پر اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا اور دیکھتے ساتھ ہی جیسے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ وہ بنا کسی سہارے کے کھڑا تھا، اور نہ صرف کھڑا بلکہ تالیاں بھی بجا رہا تھا کہ وہ کھڑا ہو گیا۔ زامل! مشی خوشی اور حیرت کی ملی جلی سی کیفیت میں کچھ بول بھی نہ سکی، بس حیران سی اسے دیکھے گئی۔ مش! وہ اپنے دانتوں کی نمائش کرتا اس کا نام لینے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے کہ اسے لگا ماں کہنا اس نے سنا ہی نہیں، اور وہ دکھا رہا تھا کہ وہ کھڑا ہے اور وہ اس پر زامل کے لیے تالیاں بجائے۔ میری جان! مشی اٹھ کر اس کے پاس جاتے اسے اپنے سینے میں زور سے بھینچ گئی اور ڈھیر سارا پیار کرنے لگی۔ پھر سے کھڑے ہو کر دکھاؤ، جلدی سے! وہ اسے دور کر کر بٹھاتے پھر سے کھڑا ہونے کا کہنے لگی کہ کہیں وہ غلطی سے تو کھڑا نہیں ہوا، لیکن وہ پھر سے دونوں ہاتھ زمین پر رکھتا کھڑا ہو گیا، اور بالکل ٹھیک کتنی ہی دیر کھڑا رہا، آخر میں ڈھس کر کے زمین پر گر گیا۔ اوہ میری جان! ادھر آؤ، لگی آپ کو؟ زامل کو روتے دیکھ اس نے جلدی سے اسے اپنی گود میں لیا۔ اتنی سی دیر میں ہی دو موٹے موٹے آنسو اس کی آنکھوں میں آ گئے تھے۔ زالے اس سے دور بیٹھی کھیل رہی تھی۔ مشی ماما کو دیکھ وہ گھٹنوں کے بل جلدی جلدی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر خود بھی اس کی گود میں چڑھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں کو خوب پیار کیا۔ آج اتنی بڑی خوشی کا دن تھا، ان کا زامل کھڑا ہونے لگا تھا۔ اتنے میں برلاس بھی گھر آ گیا۔ وہ دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں گیا تھا۔ واپس پر تھکاوٹ کے باعث چہرہ اترا ہوا سا لگ رہا تھا۔ جو انرجی وہاں ویسٹ ہوئی تھی وہ بچوں کو دیکھتے پوری ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ زامل جلدی سے مشی کی گود سے اتر کر اس کے پاس آ گیا۔ تا ہی ہی! وہ برلاس کو پکار کر اسے بھی کھڑا ہو کر دکھانے لگا۔ یہ اس کے لیے نیا تجربہ تھا جس پر وہ بے حد خوش تھا۔ ارے میرا بیٹا کھڑا ہونے لگا ہے! وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ واقعی خود سے کھڑا ہے۔ ادھر آؤ، جلدی سے بھاگ کر آؤ تا کے پاس! وہ دور زمین پر
دو زانوں ہو کر بیٹھتا اسے اپنے پاس بلانے لگا، جس پر زامل خوشی سے قدم اٹھانے کی کوشش میں پھر سے گرنے ہی والا تھا کہ برلاس کے ہاتھ نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ نہ سونیا نہ، تاکہ ہوتے گرنا نہیں ہے۔ وہ اسے اوپر اٹھاتا ہوا ہوا میں بلند کر گیا، جس پر زامل کے پرجوش کہکے زندگی سے بھرپور پورے پاشا ولا میں گونجنے لگے تھے۔ مشی ہنس کر ان سب کو دیکھ رہی تھی، جب اسے محسوس ہوا جیسے اندر میں ایک شدید طوفان سا اٹھتا باہر آنے کو بے تاب ہے۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی جلدی سے کمرے میں بھاگ گئی۔ اسے ایسے جاتے دیکھ برلاس پھر سے پریشان ہوا۔ وہ کچھ دیر بچوں کے ساتھ بیٹھا رہا، جب مشی 15-20 منٹ بعد خود کو ریلیکس کرتی کمرے سے باہر آئی۔ اس کے آتے ساتھ ہی برلاس فوراً سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مشی آپی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ فکر مند سا اس سے پوچھنے لگا۔ نہیں ٹھیک ہے، بس ویکنیس ہو رہی تھی تھوڑی سی۔ وہ آ کر صوفے پر بیٹھتی اپنے ماتھے پر چمکتی پسینے کی بوندوں کو دوپٹے سے صاف کرنے لگی۔ برلاس اس کے لیے جلدی سے پانی کا گلاس لے آیا۔ اگر آپ کہیں تو ہاسپٹل لے کر چلوں؟ وہ اجازت مانگنے لگا۔ اسے اب مشی کی طبیعت زیادہ خراب لگ رہی تھی۔ مشی سر جھکائے اپنے چکراتے ہوئے سر کو قابو کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ برلاس اس کے جواب کا منتظر کھڑا تھا۔ یاقوت بھائی کو بلاؤں اگر میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہے تو؟ اسے مشی کی خاموشی پر، اپنی پیشکش پر جیسے شرمندگی سی ہوئی۔ نہیں، اسے نہ بلاؤ، میں تمہارے ساتھ بھی جا سکتی ہوں۔ وہ فوراً سے اسے یاقوت کو کال کرنے سے منع کرتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے بھی اب لگا تھا کہ اسے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ میں چادر لے آؤں؟ کہہ کر وہ کمرے کی جانب چلی گئی اور برلاس بچوں کی جانب آ گیا۔ چلو بچہ پارٹی، باہر چلتے ہیں گھومنے۔ اس کے باہر کا کہنے کی دیری تھی کہ بچے خوشی سے چیخیں مارنے لگے۔ باہر جانے کا تو اتنا شوق تھا تینوں کو کہ گھر ہی نہ آئیں، بس اپنے تا کے ساتھ ہی سیر سپاٹے کرتے رہے۔ مشی کے آنے تک برلاس نے عبدالباری کے لیے فیڈر میں دودھ لے لیا تھا تاکہ وہ روئے نہیں۔ زامل اور زالے کی اب اتنی فکر نہیں تھی۔ وہ باہر جا کر اب کم از کم دودھ کے لیے تنگ نہیں کرتے تھے، کیونکہ دونوں ہی اب باہر کی چیزیں شوق سے کھانے لگے تھے۔ برلاس نے عبدالباری کو اس کے کاٹ میں لٹایا اور زامل زالے کو آگے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتے سیٹ بیلٹ سے باندھ دیا۔ دونوں گپو سے سیٹ پر بیٹھے حد درجے کے کیوٹ لگ رہے تھے۔
مشی عبدالباری کو لے کر پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ یوں یہ سواری اپنی منزل کی جانب بڑھ گئی۔ گاڑی میں پورا خوشی والا ماحول تھا۔ بچے ہاتھوں کو ہلا ہلا کر پتہ نہیں کیا کیا بول رہے تھے، لیکن وہ صدا کا نیند کا دکھیاری چھوٹا سلطان منہ میں فیڈر لیے لیے ہی سو گیا تھا۔ وہ ایک لمبی سڑک تھی جہاں سے وہ بلیک گاڑی گزر کر مین سڑک کی جانب جا رہی تھی۔ راستہ پورا سنسان تھا۔ اس راستے پر اکا دکا ہی گاڑی آ جا رہی تھی۔ زرتشم کے منہ سے درد کے باعث کراہ نکل رہی تھی، لیکن وہ بتانے تک سے قاصر تھی۔ کچھ درد تو چیخنے سے بھی کم ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے تو چیخنے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ وہ ایسے تھی جیسے کسی نے اس کا گلا گھونٹ رکھا ہو۔ ان کی گاڑیاں سیدھی ٹریک پر چل رہی تھیں جب پیچھے سے دو گاڑیاں اڑتی ہوئی ان کے آگے نکلتی پیچھے دھواں چھوڑ گئی تھیں۔ ان سب نے حیرت سے پیچھے دیکھا جب تک دو گاڑیاں اور دھواں اڑاتی ان کے مقابل آ چکی تھیں۔ ان لوگوں نے گھبرا کر ان پر فائرنگ شروع کر دی، لیکن وہ چاروں گاڑیاں ان تین گاڑیوں کو ایسے گھیر چکی تھیں جیسے ایک چڑیا بازوں کے جھنڈ میں پھنس گئی ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنی گاڑی روکنی پڑی تھی، لیکن یہی ان کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کچھ وقت گزرا ہی تھا کہ وہ گاڑی ان چار بندوں سمیت ہوا میں اٹھ گئی تھی۔ انہوں نے گھبرا کر ونڈو سے نکل کر دیکھا۔ ان کی گاڑی اوپر اٹھتی چلی جا رہی تھی۔ ان کی گاڑی کے اوپر جدید میگنیٹ فٹ کرتے چاروں دروازے ہوا میں ہی اکھیڑ ڈالتے ان چاروں کو موقع پر ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ ان چاروں گاڑیوں کے بیچ ایک بلیک سپرا آ کر رکی تھی، جس کا دروازہ کھلتے سگار پیتا ایک شخص نکلا تھا جس کی آنکھوں پر گلاسز لگے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی نکل کر اس کے مقابل آ کر کھڑی ہو گئی اور پریشان سی ان سب کو دیکھنے لگی۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ ایسے قیامت خیز منظر کو دیکھنے آئی تھی۔ اس نے سیاہ ماسک پہنے بندوں کو ان کے جلالی روپ میں دیکھ ڈر کر پامیر سلطان کا ہاتھ تھام لیا۔ سامنے صرف آگ تھی جو ان کی ڈی بی ایس سے نکل رہی تھی۔ اسے دیکھتے وہ لوگ جو ایک دم سے قہر برپا کر گئے تھے رک گئے، جب اگلے ہی پل اس کے ایک انگلی کے اشارے پر پیچھے والی دو گاڑیاں دھماکے کے ساتھ ہوا میں اڑتی ہوئی دور جا گری تھی۔ کومل آنکھیں پھاڑے ان کو دیکھنے لگی۔ یہ سب اس نے آج تک صرف موویز میں دیکھا تھا، اور آج وہ اپنی آنکھوں کے سامنے یہ سب دیکھ رہی تھی۔
اسے اب سمجھ آئے تھے وہ ایک گاڑی ہوا میں کیوں اٹھائی گئی تھی۔ پیچھے والی گاڑیاں تباہ کرتے وہ گاڑی دھیرے سے زمین پر چھوڑ دی گئی تھی، جس میں سے ان چاروں کی لاش نکالتے باہر پھینکتے وہ سیاہ ماسک پہنے گارڈز پیچھے ہٹتے مؤدبانہ انداز میں کھڑے ہو گئے، کیونکہ اندر ایک لڑکی نظر آئی تھی جس کی گویا سانس تک رک چکی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آنکھیں بند ہوتی وہ تاریکی میں جا گری۔ چلو، کومل کا ہاتھ تھامے اسے بکھرے پرزوں سے بچا کر وہ اس گاڑی کے پاس لایا تھا۔ کومل جو آئے دن ایکسیڈنٹ ہوئے پیشنٹس کو دیکھتی تھی، آج وہاں پڑے لوگوں کو دیکھ اس کے جسم پر لرزہ سا طاری ہونے لگا تھا۔ اس نے خوف زدہ سی نظروں سے اپنے شوہر کو دیکھا جو کتنی آسانی سے اتنی جانیں ایک ساتھ بے دردی سے لے گیا تھا۔ وہ ڈاکٹر تھے، لوگوں کی جان بچاتی تھی، لیکن اس کا شوہر لوگوں کی جان لیتا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے پامیر سلطان سے خوف آیا تھا۔ آج اسے شدت سے زمل کی یاد آئی۔ وہ ٹھیک کرتی تھی ذیحال کے ساتھ۔ وہ لوگ شیطانی دنیا کے بادشاہ بن چکے تھے، کسی کو کانٹا بھی لگانے کے لیے جگرا چاہیے تھا، اور وہ لوگ، وہ آگے کچھ سوچ بھی نہ سکی، بس پامیر کو دیکھے گئی، اور وہ خود گاڑی کے قریب آتے دونوں ہاتھ گاڑی کی روف پر ٹکائے ذرا سا جھک کر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جس کے منہ پر پٹی بندھی تھی، چہرے پر بال بکھرے پڑے تھے۔ وہ خوف سے غور سے اسے دیکھ رہا تھا، ان نظروں سے جن سے ان کی بیوی نے دیکھا تھا، لیکن اس وقت زرتشم کی حالت پہچاننے لائق بالکل نہیں تھی۔ گاڑی میں ڈالو اسے، اس کے حکم پر دو گارڈز آگے آئے۔ جب کومل کی آواز پر وہ وہیں رک گئے۔ ہاتھ مت لگانا اسے، پیچھے۔ وہ کسی شیرنی کی طرح ان پر گرلائی تھی۔ پامیر نے بھی اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ خود آگے آتی زرتشم کو سہارا دے کر نکالنے لگی۔ وہ پوری طرح سے بے سدھ تھی۔ کومل کو اتنی محنت کرتے دیکھ پامیر ایک ہی جست میں زرتشم کے دوسری سائیڈ آتا، اس کا ایک ہاتھ اپنے کندھے پر رکھتے سہارا دے کر اپنی گاڑی تک لے آیا، اور کومل زرتشم کے ساتھ ہی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی تھی۔ پامیر نے اپنے بندوں سے کچھ کہا اور اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ پامیر کے گاڑی میں آتے اس پر جیسے پھٹ پڑی۔ پامیر نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ کن سب کی؟ وہ نارمل لہجے میں پوچھنے لگا۔ تمہیں تو جیسے نظر نہیں آ رہا۔ وہ ان باتوں کی اوٹ میں اپنا خوف چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج تک جس شوہر کو وہ اتنے ہلکے میں لیتی تھی،
اسے فوراً سے جواب دے دیتی تھی۔ آج اس کا یہ بے رحم وحشی درندوں والا روپ دیکھ اسے پچھلی پوری زندگی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ تو تمہارے خیال میں ان سنائپرز کو آ کر یہ کہتا کہ پلیز بھائی اس لڑکی کو دے دو، بھونڈ ڈالتے مجھے یہ لوگ۔ ان لوگوں میں دل نامی کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ صرف پیسوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کے سامنے پیسہ پھینکو اور تماشا دیکھو۔ وہ اسے تفصیل سے بتاتے۔ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ ہاں، وہ اکیلا بھی آ جاتا تب بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے گارڈز جن کی ٹریننگ ہوتی ہی رہتی تھی ساتھ لایا تھا، اور کیسے ممکن تھا کہ بلیک ماسک مافیا جہاں جائے وہاں قہر برپا نہ کرے۔ وہ مشی کے کہنے پر قریب ہی ایک کلینک پر لے آیا تھا جہاں اس نے پہلے کنفرم کیا تھا کہ ڈاکٹر لیڈی ہو میل نہ ہو۔ برلاس شاہ کو اپنے گھر کی کسی بھی عورت کے قریب باہر کے مرد برداشت نہیں ہوتے تھے۔ مشی کو لیے وہ اندر آ گیا۔ دونوں بچے اپنے اسٹرالر میں بیٹھے چپ تھے، جیسے ان کو پتہ تھا اس جگہ پر مستی نہیں کرنی۔ ایک ڈاکٹر مشی کو لے کر روم میں چلی گئی۔ تب تک برلاس بچوں کو وہیں گھمائے گیا، ان کو آئس کریم دلوائی جس کا فلیور چاکلیٹی تھا۔ اسے کھا کر دونوں کے دونوں چاکلیٹی بندر بندریا بن چکے تھے۔ کپڑے گندے نہیں کرنے، مما سے ڈانٹ پڑے گی، اوکے؟ وہ کب ان کو بتا رہا تھا جب دونوں اپنے کپڑوں کا رنگ ہی تبدیل کر چکے تھے۔ یہ کیا؟ بس کر لیے خراب؟ تم دونوں کو منع کیا تھا، اب وہ پاشی تم دونوں کے ساتھ ساتھ میری بھی کلاس لگا دے گی۔ وہ دونوں کو ٹپٹ رہا تھا جب اسے رشوت کے طور پر زامل نے اپنے دانتوں کی نمائش کرتے اپنی بچی ہوئی آئس کریم اسے دینے لگا۔ واٹ؟ تم مجھے رشوت دے رہے ہو؟ ایسے اٹھا دوں گا اوپر۔ اس نے زامل کو جوں ہی دھمکی دی، وہ آگے سے کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ اس کی ہنسی برلاس کے کانوں میں جیسے رس سا گھول گئی تھی۔ اس نے زامل زالے دونوں کو ایک ایک آئس کریم دلائی اور تینوں انجوائے کرنے لگے۔ وہ ساتھ ساتھ موبائل پر گاڑی کے اندر کے حالات بھی دیکھ رہا تھا کہ کہیں چھوٹا سلطان جاگ کر رونے نہ لگے، لیکن وہ تو مزے سے سو رہا تھا۔ یہاں لیٹ جائیں۔ مشی سے کچھ سوال کر ڈاکٹر نے جیسے ہی اسے ایک بیڈ پر لیٹنے کا اشارہ کیا، وہ بری طرح سے نروس ہو کر انہیں دیکھنے لگے۔ یہاں؟ اس نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جی یہیں۔ جو بات آپ بتا رہی ہیں وہ سائن مجھے پریگننسی کے لگ رہے ہیں۔ وہ ہاتھوں میں گلوز پہنتے ہوئے اپنی ہی دھیان میں بڑے نارمل انداز میں بول رہی تھی جب ان کے ان الفاظوں سے مشی بیڈ پر بیٹھتی بیٹھتی رک سی گئی۔ ساتھ سانسیں بھی۔ اسے لگا وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔
پورا وجود پتھرانے لگا تھا۔ بیٹھے مسز یاقوت اسے ایسے پتھر کی مورت بنے دیکھ انہوں نے اسے مخاطب کیا۔ جب اس آواز پر مشی نے سفید پڑتی رنگت کے ساتھ مڑ کر انہیں دیکھا۔ آپ نے کیا کہا؟ اس کا دل یہ سوال کرتے ہوئے بند ہو رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھرتی چلی گئیں۔ یہی کہ آپ کو وومٹ ہو رہی ہے، چکر آ رہے ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے آپ پریگننٹ ہیں۔ میں پھر بھی ٹیسٹ کر دیتی ہوں۔ انہوں نے مشی کو کندھے سے تھام کر بیڈ پر بٹھا کر لٹایا۔ اسے ضرورت تھی، وہ خود لیٹ نہیں سکتی تھی۔ آج جیسے ہر حس جواب دے گئی تھی۔ دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے مشی کے اوپر ایک چادر ڈال کر مشین آن کی اور اسکرین پر دیکھنے لگے۔ مشی سانس روکے سیدھی چت لیٹی اوپر چھت کو دیکھ رہی تھی۔ دل آج شدت سے دعائیں کر رہا تھا کہ آج اس کے جذبات رد نہ کیے جائیں، آج اسے پھر سے اس خوشی کے دہانے پر لا کر نہ چھوڑا جائے، ورنہ شاید آج اس کا دل ہمیشہ کے لیے ہی بند ہو جاتا۔ 5 منٹوں کا ایک ایک سیکنڈ آج مشی پر بھاری پڑ رہا تھا۔ وہ ڈاکٹر بہت ہی احتیاط سے چیک کر رہی تھی۔ سوری۔ ان کا سوری کہنا مشی کا دل بند کر گیا۔ اس کے تنے اعصاب پل میں ڈھیلے پڑتے جیسے وجود سے جان نکل گئی۔ آج پھر اس کے ساتھ ایسا ہوا، آج پھر اس کی خواہش کا مذاق بنا۔ مشین میں کچھ خرابی کی وجہ سے اتنی دیر لگ گئی۔ بائی دا وے بہت بہت مبارک ہو، آپ 2 ہفتوں سے پریگننٹ ہیں۔ یہ الفاظ عام الفاظ نہ تھے، یہ کسی کی سانسیں روک دینے کی جان لیوا سخت رکھتے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی سی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھا، جس کے چہرے پر خوشی کی چمک تھی۔ پہلا بیبی لگ رہا ہے، کیا واقعی پہلا ہے؟ وہ خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھ رہی تھی، جبکہ مشی کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ وہ نہیں دے سکی جواب۔ آج وہ نہیں بول سکی۔ ڈاکٹر اٹھ کر اس کے لیے میڈیسنز لکھنے لگی تھی، جب مشی دھیرے سے اٹھ کر اس اسکرین کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل یوں تھا جیسے کسی گہری کھائی میں ڈوب گیا ہو۔ آنکھوں میں تیزی سے عرق جمع ہونے لگا، ہاتھوں پر لرزش سی چھانے لگی۔ جس ڈاکٹر سے آپ نے علاج کروایا ہے کافی تجربہ کار لگ رہی ہے، بہت اچھی میڈیسنز دی ہے انہوں نے۔ مشی ساتھ اپنی کچھ میڈیکل رپورٹس بھی لے کر آئی تھی، جس میں ان دواؤں کے ساتھ نام اور رپورٹس درج تھی جو کومل نے دی تھی۔ مشی اب بھی چپ تھی، جیسے اسے سہارے کی ضرورت ہو۔ میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گی کہ آپ انہی سے اپنا علاج کروائیں۔ آپ کو میں 10 دن کی میڈیسن دے رہی ہوں، اس کے بعد آپ میرے پاس آنا چاہیں تو موسٹ ویلکم، یا آپ ان سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ وہ اپنے بول اور لب و لہجے میں بہت ہی محبت والی ڈاکٹر معلوم ہو رہی تھی۔ وہ جیسے ہی مشی کے پاس آئی، اس کی حالت غیر ہوتی دیکھ
تھوڑی پریشان سی ہوئی۔ کیا ہوا آپ کو مسز یاقوت، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ اس کا کندھا تھامے پیار سے اور فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ مشی کو لگا وہ اب رو دے گی، اور رونے لگی تو چپ نہیں ہوگی۔ اس کے ہونٹ ضبط کے مارے پھڑپڑانے لگے تھے۔ وہ نچلے لب کو دانتوں میں دبائے خود کو رونے سے باز رکھنے لگی۔ میں سمجھ سکتی ہوں پہلے بیبی کی خوشی، آپ بہت خوش ہیں اور سمجھ نہیں پا رہی ہیں کیسا ریئیکٹ کریں۔ انہوں نے پیار سے اس کی کیفیت بتاتے اسے خود سے لگایا اور کچھ دیر اسے سمجھاتی رہی، جس کے بعد مشی ہاتھ میں رپورٹس پکڑے ان کے روم سے باہر آئی۔ برلاس سامنے ہی بچوں کو خاموش کروائے بینچ پر بیٹھا تھا۔ عبدالباری گود میں تھا، جسے برلاس منہ میں فیڈر دیے بیٹھا تھا۔ مشی کو دیکھتے وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مشی آپی، سب ٹھیک ہے؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اس کے آتے وہ فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ اس کے سوال پر مشی کو سمجھ نہیں آئی کیسے بتائے۔ حیا درمیان میں آ رہی تھی۔ اس کی جگہ آج یاقوت ہوتا تو شاید پوری کلینک یہاں جمع ہو کر ان دونوں کو دیکھ رہی ہوتی۔ یہ میڈیسن، اس نے پرسکرپشن برلاس کی جانب بڑھائی۔ اوکے، میں لے کر آتا ہوں، اسے پکڑے۔ عبدالباری کو مشی کے حوالے کرتے وہ میڈیسن لیتا سب کو لیے گھر کے لیے نکل گیا تھا۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یہ ضرور بتانا ہے کہ آج یہ نیوز کیسی لگی ہے، کیسی آپ کی خوشی ہے، آپ کے فیلنگس ہیں۔ آج میں کہتی ہوں کہ کمنٹ سیکشن بھر جانا چاہیے جتنی خوشی آپ سب کو ہے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔